बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, आम आदमी की ज़ुबान में बोलें तो मुल्क में सियासी नूरा कुश्ती जारी है, सियासी पारा हाय है। लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम ज़िया मुहीउद्दीन साहब की याद में अगर कहूँ तो इस वक्त मुल्क में सियासी गुत्थम गुत्था थुक्कम थुक्का उरूज पर है। और इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि इस सिचुएशन को हम पहले भी देख चुके हैं और इख्तलाफात सियासी जमातों के दरमियान जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। हम जानते हैं कि बजट जो 5 जून को आना था उसमें ताख़ीर हुई, डिले हुआ। पहले ये खबरें बताई जा रही थी कोई कानून साजी की जाएगी ताकि IMF की शराइत को पूरा करने के लिए वो सूरत हाल तैयार कर ली जाए जो इस वक्त प्लान का हिस्सा है, जिसके हमने वादा किया हुआ है IMF को। लेकिन फिर उसके बारे में बताया गया कि अब यकीन दहानी कराई गई है पीपल्स पार्टी को कि कोई भी नई कानून साजी बिफोर द बजट से पहले नहीं की जाएगी। और ज़राए ये बात कर रहे थे क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये बात कह दी कि कराची और ग्वादर इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू संभालना चाहते हैं, जिससे ये इशारा पूरी कौम को मिल गया कि नए यूनिट्स की बात सिंध में इंतज़ामी यूनिट्स की बात कोई नई नहीं है, बहुत पहले से की जा रही है 28वीं तरमीम के हवाले से। और 28वीं तरमीम बहुत पहले एक्सपेक्ट भी की जा रही थी, लेकिन क्योंकि ये इंटरनेशनल सिचुएशन में पाकिस्तान की लीडरशिप इतनी बिजी हो गई कि हमने उसमें कुछ ताख़ीर देखी, एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा वक्त लग गया उसमें। अब 28वीं तरमीम की बातें उरूज पर हैं। कराची को अलग करने की बात बिलावल साहब ने कर दी, ग्वादर की बात कर दी बिलावल साहब ने, जिसके बाद जो ज़राए अबलाग हैं वो दीगर यूनिट्स का भी जिक्र करना शुरू हो गए हैं। सराइकी सूबे की बात तो हम कितने सालों से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन सैडली जब बिलावल साहब ये भी कहते हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होना चाहिए, GB में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि मैं कराची को डिस्कस करना पसंद करता हूँ, कराची वाला हूँ। आज हम जानते हैं कि कराची के अंदर लोग पानी के लिए भी परेशान हैं, बिजली के लिए भी परेशान हैं। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए एहतजाज होता है। इस गर्म मौसम में बिना पानी और बिजली के सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल काम है, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। सैडली ये 3 करोड़ का शहर है जो हुकूमत जिसको 2-2.25 करोड़ गिनती है, इस बड़ी आबादी वाले शहर, इस मेट्रोपोलिस तिजारती दारुल खिलाफा की बात करूँगा क्योंकि मैंने जब आज ये खबर देखी कि रोज़ाना कराची में डेटा सामने आया है कि 100 लोगों को दिल का दौरा पड़ता है। बड़े हमारे कमाल रिपोर्टर हैं वकार भट्टी साहब, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। और ये बात भी कही गई है कि आधे के करीब जो पेशेंट्स हैं ये जवान होते हैं। जवानों में दिल के दौरे का बढ़ता रुझान, ऑफ कोर्स इट इज़ बहुत सारी तिब्बी वजूहात तो होती हैं, जेनेटिक्स भी होते हैं, लाइफस्टाइल भी होता है, खाना बाहर का खाना होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन एक बड़ी वजह आज के नौजवानों में कम उम्र में दिल का दौरा पड़ने की है स्ट्रेस। बुलंद तरीन 21 साल की बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत, माशी हालात ने बहुत परेशान कर दिया लोगों को। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। इंटरनेशनल सिचुएशन के ऊपर ही मुझे गुफ्तगू करनी है। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, पाकिस्तान की नामवर सियासतदानों में से एक हैं सैयदा शैला रज़ा साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक हो मैडम। मेरे साथ मौजूद हैं PTI के अमजद नियाज़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाहु खैर। मेरे साथ मौजूद हैं MQM के सीनियर रहनुमा साबिक डिप्टी मेयर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अरशद वोरा साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों की कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाहु खैर। गुफ्तगू का आगाज़ मैं शैला रज़ा साहिबा आपसे करना चाहूँगा। ये जो इस वक्त बात कही जा रही है कि सियासी पारा हाय है और पीपल्स पार्टी को मना लिया गया है, कोई लेजिस्लेशन बजट से पहले कानून साजी नहीं की जाएगी, और बिलावल साहब ने क्योंकि ख़ुद ये एतराफ़ कर लिया कि कराची और ग्वादर पे बाबुओं की नज़रें हैं, तो वाज़ेह हो जाता है कि प्लान यही है शुरू से कि नए यूनिट्स बनाने हैं। मोहसिन नकवी साहब की भी आज शर्जील इनाम मेमन साहब से मुलाकात हुई है, उसके अंदर भी यकीनन कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होगा जो नकवी साहब ने पहुँचाया होगा, अल्लाह खैर करे। लेकिन लग ये रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। शैला साहिबा, आपको लग रहा है मैडम? अच्छा, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे दोनों पैनलिस्ट बड़े अच्छे मुंतखब किए और अच्छी गुफ्तगू होगी, हम भी सीखेंगे दोनों से। थैंक यू। और आपको भी ईद कदीर मुबारक हो। देखें, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त मुल्क की सियासी और जो तमाम सूरत हाल है उसमें ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट से इख्तलाफ करके अपने आप को अलग कर दे। और अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं और आप ये समझते हैं कि आपको
کو بہتری کرنی ہے تو آپ نے حکومت کو بیٹھ کے تجاویز دینی ہے, اور ان تجاویز میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی بہتر تجویز ہو سکتی ہے, اور یہی کام اپوزیشن کا بھی ہے کہ آپ کو اگر بلایا گیا ہے بجٹ میں کہ آپ بیٹھیں تو آپ بالکل جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جائے اور ایک بہتر صورتحال سامنے لائی جائے. اس وقت جو صورتحال ہے, ہم خود بھی جنگ میں ہیں افغانستان کے ساتھ, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایران اور امریکہ کا کیا اثر پڑا ہے. 50% جو ہمارا ریمیٹنس ہے, ترسیلات زر, وہ ہم جو ہے یو اے ای وغیرہ کی طرف سے آتا ہے, جو کہ 41.5 یا 8 آئے. اور اس طرح اور بھی جہاں باتیں, وہاں پہ ہمارے پاس جو مسائل ہیں بابوؤں کے جن کے اوپر وہ ذکر کر رہے ہیں, وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ آلریڈی جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ آپ ٹیکس لگا دیں اور کچھ ایسی تجاویز دیں کہ وہی پس جائے. انہوں نے اپنا کام نہیں کرنا, ان کو جب کام نہیں کرنا تو انہیں گوادر یاد آنے لگتا ہے, انہیں کراچی یاد آنے لگتا ہے. اور ہم ایسے موقع پہ یہی کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ جی ایس ٹی جو ہے وہ بھی آپ صبح کے حوالے کریں, تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے کس طرح سے اپنا ریونیو بہتر کیا جب سے ہی ہمارے پروونشل ریونیو بورڈز بنے ہیں, تو یہ ریونیو کلیکشن بہتر کیا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اس وقت جو بھی بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی میں اور حکومت کے درمیان, اس میں ٹھیک ہے کہ ایک مخالفت ہو رہی ہے, لیکن یہ مسئلے نہیں ہے کہ بجٹ پاس نہیں کرائیں گے, بجٹ نہیں پاس کرائیں گے تو آپ کے یہاں کیا طریقہ کار ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو مشکل وقت سے نکالے. بچپن سے ہی ہم ایک نازک موڑ سے گزر رہے ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ نازک موڑ اٹک گیا ہے, اب آگے بڑھ نہیں رہا ہے, ہم وہیں پھنسے ہوئے ہیں. ارشد وورا صاحب, امجد صاحب کی مسکراہٹ بڑی خوبصورت ہے. ویلکم ٹو یو امجد صاحب. میں آؤں گا آپ کی طرف. وورا صاحب کے پاس پہلے. سر وورا صاحب, یہ جو سیاسی پارا ہائے ہے, ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کامران ٹیسوری کو گورنر بناؤ گے تو ہم سپورٹ کریں گے, بجٹ میں بھی قانون سازی میں بھی. پارا بڑا ہائی ہے. آپ کا اوپینین اس پوری سچویشن پہ, جو بجٹ آنے والا ہے, کراچی کو الگ کرنے کی باتیں چل رہی ہیں, بلاول صاحب بھی اشارے دے رہے ہیں. وورا صاحب, یور اوپینین سر. دیکھیں بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ تو ہے کہ کامران ٹیسوری جب گورنر تھے تو پھر ایک نظر آ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہوتی ہے, تو کراچی میں جو ہے وہ ایکٹیویٹیز نظر آ رہی تھیں, ایم کیو ایم کی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی تھیں, اور پھر جس طریقے سے وہاں پروگرام چل رہے تھے خاص طور پر, اور تمام لوگوں نے اس کی تعریفیں کی ہیں. آج تک کسی نے ایون جب سر وہ نظر آ رہا تھا کہ کامران ٹیسوری صاحب کے پاس پیسہ زیادہ ہے نہال ہاشمی سے, نہیں, وہ نظر یہ آ رہا تھا کہ کامران ٹیسوری صاحب جو پروگرام کر رہے تھے وہ بزنس کمیونٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, اور بزنس کمیونٹی جو ہے انہیں بہت سپورٹ کر رہی تھی ان پروگراموں میں. خاص طور پر جو پروگرام آپ کا ایجوکیشن کا جو پروگرام تھا, وہ پروگرام بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ سکسیسفل پروگرام تھا. اور گورنرز کانفرنس جو ہوئی تھی, اس گورنرز کانفرنس میں میں نے خود دیکھا کہ تمام صوبوں کے گورنر نے سر, میں اگری کرتا ہوں ٹیسوری صاحب واز وے بیٹر. میری نظر میں کافی ایکٹیو تھے وہ نہال ہاشمی صاحب کے کمپیریٹیو میں. بالکل میں اگری کرتا ہوں آپ سے. لیکن اب آئیے کہ بجٹ آنے والا ہے, قانون سازی 28ویں آنے والا ہے. دیکھیں بجٹ جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ پہ میں اور آپ بحث کر لیں گے, ہم جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بحث کر لیں گے. اس بجٹ سے عام آدمی کو پچھلے کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے جو ہے نا, عام آدمی پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. عام آدمی کے لیے کوئی بجٹ جو ہے اس کا امپیکٹ نہیں آتا. ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان پہ, ایلیٹ کیپچر ہے. بزنس کمیونٹی کے وہی لوگ جو ہیں, وہی لوگ آپ کو تجاویز دینے میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے, اور وہی لوگ جو ہیں آج جو ہے 1 سے 10 سے 20 انڈسٹریز ان کی بنتی چلی گئی ہیں. آپ نے کبھی چھوٹے تاجروں کو بلا کر, دکانداروں کو بلا کر ان سے رائے نہیں لی. آپ نے کبھی چھوٹی انڈسٹریز کو بلا کر ان سے رائے نہیں لی. آپ نے کبھی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو بلا کر ان سے رائے نہیں لی. سملرلی آپ کی ایکسپورٹ پچھلے 40 سالوں سے وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے. کبھی 5% بڑھ جاتی ہے, کبھی 2% بڑھ جاتی ہے. کراچی الگ ہو رہا ہے سر, کراچی الگ ہو رہا ہے سر. اوورال کے کراچی الگ ہو رہا ہے سر. یہ بھی بجٹ کے قریب یہ باتیں گرم ہوئی ہیں نا سر, یہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے. کراچی الگ ہو یا نہ ہو, جو باتیں تمام سیاسی جماعتوں کے منشور میں ہیں کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنا چاہیے, وہ اختیارات انفارچونیٹلی نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوئے. اور جو ہزاروں ارب روپے کا NFC کے ایوارڈ سے فنڈ ملتا ہے صوبوں کو, وہ ہر صوبے کے چیف منسٹر کے پاس جا کے پارک ہو جاتا ہے.
وہ اس سے کسی یو سی کے چیئرمین کو فائدہ نہیں ہوتا, کسی ڈسٹرکٹ کے چیئرمین کو فائدہ نہیں ہوتا. آپ کے اس دفعہ بجٹ میں جو ہے 4,000 ارب روپے آپ نے جو ہے ڈیولپمنٹ پروگرام کے مختص کیے ہیں. اب 4,000 ارب روپے اگر آپ ڈیوائڈ کر دیں اس کو, میرا خیال تقریباً 167 ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان میں ٹوٹل, تو اگر ڈیوائڈ کر دیں تو ہر ڈسٹرکٹ کو 30-40 ارب روپے ملتا ہے. تو آپ 30-40 ارب روپے اگر ڈسٹرکٹ اپنے اوپر خرچ کریں گے تو آپ خود حساب لگا لیں کہ کتنا, I mean they'll be responsible for their own districts. تو ڈسٹرکٹس کی کیا ڈیولپمنٹ ہوں گی؟ وفاق وہ کہتے ہیں سر کہ ہم جو ہے نوکریاں پیدا کرتے ہیں, 30-40 ارب ہم تنخواہوں میں ہی نکال دیں گے, ہم اتنی ساری جاب اپرچونٹیز کریٹ کر رہے ہیں. کون سی نوکریاں پیدا کر لی ہیں, کون سا کراچی کے لوگوں کو فائدہ ہو گیا, کراچی کے کون سے لوگوں کو نوکریاں دی گئیں. ارشد بھائی اس پہ آتے ہیں, پروگرام کا اگلا حصہ پورا کراچی پہ رکھوں گا میں امجد خان نیازی صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں. کافی صبر کا, اور شکریہ امجد بھائی. آپ کی نظر میں یہ جو بجٹ کا کھیل ہے, جو پیپلز پارٹی کو منایا جا رہا ہے, گارنٹی دی جا رہی ہے کوئی قانون سازی نہیں ہوگی, اب نئے یونٹس کی بات گرم ہوتی جا رہی ہے, آپ کا اوپینین اس صورتحال پہ کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے نیازی بھائی؟ کچھ بھی بڑا نہیں ہونے والا. آلریڈی پیپلز پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے, گورنمنٹ میں آئینی عہدے رکھتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے بس یہ صرف میڈیا کے لیے 2-4 ادھر سے آ جائیں گی باتیں, 4-5 میڈیا کے لیے پھلجڑی آپ کہہ رہے ہیں؟ مطلب آپ کے لیے تھوڑا سا سپیس پیدا کرنی ہے نا, لوگوں کو, میڈیا کو بھی, آپ کے چینلز کو بھی دیکھنا ضروری ہے, ٹاک شوز کو بھی سننا ضروری ہے. ادروائز کیا ہے مطلب بیسیکلی تو تک کشتی ہے. اگر 2022 سے لے کے آج تک تو میڈیم جو ہے وہ سب جماعتیں جو اکٹھی ہیں, اور اس میں کبھی یہ گورنمنٹ کا کردار ادا کرتی ہے اور پھر اپوزیشن کے کردار بھی ادا کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ آدھا تیتر آدھا بتیر, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ہی اکٹھے ہیں. تو اس ماحول کے اندر جو پرانے زمانے میں 70 کی دہائی کی پالیٹکس کہہ لیں, جب سن 47 کی پالیٹکس کہہ لیں, اب وہ دور نہیں رہا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے. لوگ ایک ایک بات کی کھال کی بال اتارتے ہیں اور حقائق کے پیچھے جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں, ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی ہم گورنمنٹ بھی کریں اور اپوزیشن بھی کریں اور من مرضی کی پھر رزلٹ بھی حاصل کریں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ خود سوچیں کہ پچھلے سال ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 5,300 ارب روپیہ جو ہے وہ سیاسی اشرافیہ جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے. تو مجھے بتائیں کہ کسی نے آج تک اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا ہے, کسی ادارے کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا, یا مزید ٹیکسز کی بھرمار کی جا رہی ہے ان لوگوں پہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں, اور ان لوگوں پہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار کی ہے جو غربت کی سطح سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. جو خود ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 12.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ ایک وقت کے کھانے سے بھی چلے گئے ہیں, اور 3.5 کروڑ لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی ہم جو ہے وہ بہتر کر لیں گے, کیا بہتر کریں گے؟ جب جی ڈی پی 6 سے نیچے آ کے 2.5 تک آ جاتی ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جی ہماری 3.5 تک جائے گی, وہ بھی کمال ہوگا. تو اس میں آپ بتائیں کہ یہ کتنی بڑی ٹیم ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں ابھی ایک میرے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جی 22 خاندان جو ہے وہ اس ملک کے اوپر رول کر رہے ہیں, تو آپ سپورٹ بھی تو انہی لوگوں کو کر رہے ہیں نا. کیا آپ الگ تو نہیں ہو گئے؟ پھر گورنر صاحب اگر چلے گئے ہیں تو گورنر صاحب چلے گئے تو پھر آپ کے فیڈرل گورنمنٹ تو آپ کے اس کا حصہ ہیں, آپ اس سے آپ بہتر کر سکتے تھے چیزیں. اب باتوں سے تو نہیں ملک چلتے, باتوں سے اکانومی تو نہیں ٹھیک ہوتی. آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. مطلب آپ کے جو ایکشن ہیں وہ بہتر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بالکل سر, ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. اینڈ میں یہاں پہ نا گوہر اعجاز صاحب بڑے کمال پاکستانی ہیں جن کی بدولت پورے پاکستان کو آئی پی پیز کا گورکھ دھندا پتا چلا کہ کس طریقے سے ہم نے 30 ارب ڈالرز 2-3 سالوں میں ہی کیپیسٹی چارجز میں دے دی ہیں. وہ گوہر اعجاز صاحب بتاتے ہیں کہ پاکستانیوں کا بینکوں میں جو پیسہ ہے وہ کوئی 60 ارب ڈالرز کے قریب ہے, اور اس کے اوپر پاکستانی سود اٹھاتے ہیں اور اپنا گھر چلاتے ہیں. حکومت پاکستان ان بینکوں سے قرضہ لیتی ہے اور ان کو سود ادا کرتی ہے. ہمارا پورا سسٹم سود میں ایسا گھرا ہوا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ جب تک ہم اس پلان سے نکلیں گے نہیں کہ لوگ پاکستانی اپنا سرمایہ پاکستان میں لگائیں گے نہیں, انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, بزنس نہیں شروع کریں گے اور سود پہ ہی گھر چلاتے رہیں گے.
تو بڑا مشکل ہے آگے بڑھ. کراچی کا ایک بہت بڑا حصہ پانی کی قلت سے شدید متاثر ہے. کئی روز ہو گئے ہیں لوگ ڈرم لے کر دھکے کھاتے ہیں, پانی بھر کے لاتے ہیں تاکہ ان کے بچے اپنی زندگی گزار سکیں, ان کا گھر چل سکے, کھانا پک سکے, کوئی ہاتھ دھونے کے لیے پانی موجود ہو. اسی کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کراچی 3 کروڑ کا شہر ہے, میٹروپولس, فائنینشیل ہب, سب کچھ ہونے کے باوجود یہاں پر بجلی کا بھی بحران, پانی کا بھی بحران, گیس کا بھی بحران. اور اس کے علاوہ جو لیٹسٹ خبر آئی ہے, وقار بھٹی پاکستان کے ایک اور بڑے کمال صحافی ہیں, انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ کراچی میں روزانہ جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کے مطابق 100 دل کے دورے پڑ رہے ہیں, جس میں سے 40% نوجوان ہیں. 100 میں سے 40 لوگ نوجوان ہیں. ہم بھی اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ یار کیا وجہ ہے کہ 25-26 سال کے لڑکوں کو دل کا دورہ پڑنا شروع ہو گیا ہے. ڈاکٹرز کہیں گے ان کا کھانا صحیح نہیں ہے, ان کا لائف سٹائل صحیح نہیں ہے, اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے, اسٹریس بہت زیادہ ہے. بچپن چھوٹی عمر میں نوجوان ویپس کرنا شروع ہو جاتے ہیں, نشے میں پڑ جاتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں. لیکن میٹر آف دا فیکٹ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے دا اسٹریس, پریشانی. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک انسان کو کفر پر مجبور کر دیتی ہے. سٹریس کا لیول آپ سمجھیے کہ جب وہ بھوک کی سٹریس ذہن پہ چڑھ جائے تو آپ کفر پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہی وہ سٹریس ہے جس کی وجہ سے نوجوان چوریاں کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں, نشوں کی عادت میں پڑ جاتے ہیں, غلط کام میں لگ جاتے ہیں, روزگار نہیں ہے, ڈنکی میں بیٹھ کے باہر جانے کا سوچتے ہیں. کراچی کا ذکر لیڈیز فرسٹ کی پالیسی پہ کاربند رہتے ہوئے شیلا صاحبہ, اب آپ کی نظر میں کراچی کا حال, یہ اتنے دل کے دورے کیوں پڑ رہے ہیں میڈم؟ پانی کی قلت, گیس کی قلت, آئے روز احتجاج, روزانہ کی بات. میٹر آف دا فیکٹ اس کہ پیپلز پارٹی کو اپنا فیلئر ایکسیپٹ کر لینا چاہیے یہاں پر. ڈو یو اگری شیلا صاحبہ؟ پانی پروڈیوس نہیں کیا جاتا, پانی ہمیں حصے میں آتا ہے, اور یہ نااہلی سندھ کی یا کراچی کی نہیں ہے, یہ نااہلی باقی صوبوں کی ہے کہ وہ اپنے یہاں روزگار کے ذرائع نہیں پیدا کرتے. آپ نے یہ تو بتا دیا کہ تقریباً 100 لوگوں کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے, یہ نہیں بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پہ کتنے 100 نہیں کتنے ہزار لوگ کراچی منتقل ہو رہے ہیں روزگار کی تلاش میں. جب وہ یہاں آتے ہیں تو جہاں ایک تو بات یہ ہے کہ آبادی بڑھتی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ جب سینسز ہوتے ہیں تو ان کو یہاں پہ گنا نہیں جاتا, جبکہ جس دن سینسز ہو جو شہری جس جگہ پہ اس کو وہاں گنا چاہیے. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے, میں نے 3 سال صفورہ گوٹ ٹاؤن میں دن رات کام کیا ہے کہ 21 اور 14 15 سال سے لوگ جو ہیں وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں پورے پاکستان سے, اور یہاں نوکری کر رہے ہیں, اور ان کے شناختی کارڈ وہاں کے بنے, ان کو وہاں گنا جاتا ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا. میں نے 1 سال نادرا کی وین کو وہاں انگیج کیا کہ کس طرح سے جو ہے میں ان کے NIC جو ہے وہ آرڈر میں لاؤں کہ بھئی آپ 12 15 21 20 سال سے کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دوسرے صوبے سے اپنا NIC ختم کریں. وہ ہم سے انکم سپورٹ بھی مانگتے ہیں, پھر انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ کو اس ایڈریس پہ کیسے مل سکتا ہے جب آپ کا NIC وہاں کا ہے. پھر ان کو ووٹ کی اہمیت بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو کوئی فائدہ اس لیے نہیں ملتا کہ آپ وہاں ووٹ دینے جاتے نہیں ہو, یہاں ووٹ آپ دے نہیں سکتے. تو یہ چیزیں بھی ہیں. پھر کراچی کے مسائل اس سے کتنے بڑھ رہے ہیں. دیکھیں کراچی والوں کا ایک رہنے کا طریقہ الگ ہے, لیکن جب میرے پشتون بھائی آتے ہیں تو وہ بیچارے پہلے ایک کمرہ لیتے ہیں, پھر اپنے ساتھ 3-4 لوگوں کو بلاتے ہیں, پھر وہ ایک چائے کی دکان کھولتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ان کی فیملی آ جاتی ہے. اسی طرح جو سرائکی آتے ہیں ان کی خواتین مختلف گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ بیچارے ڈرائیور وغیرہ بن جاتے ہیں. یہی یا درزی کا ان کے پاس ایک ہے. تو یہ کراچی کی آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے تو یہ تو پھر اس طرح تو ہوگا کہ یہاں کے لوگوں کے اندر مسائل, اور وہ کہتے یہی ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ کو معلوم ہے بڑی وائرل چل رہی ہے میڈم وہ ویڈیوز جس میں کہا یہی جاتا ہے کہ سازش کا پہلا قدم ہی یہ ہے کہ کراچی کو صحیح گنا نہ جائے. ڈیٹا جو ہے وہ غلط ہوگا تو پھر سارے حساب ہی غلط ہو جائیں گے. اس میں کراچی کو کوئی ٹھیک کر ہی نہیں سکتا. آپ کی اتنی آبادی بڑھ رہی ہے, کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے پاکستان کراچی جو ہے کیپٹل ہے, ہمارا معاشی ہب ہے, ہمارا آئین یہ کہتا ہے, لیکن پھر اس کے وسائل کو بھی اسی طرح دیکھیں نا. اب یہ سیاسی باتیں کرنا کہ یہ سے آپ سوچو, دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ کراچی کی آبادی ایکچوئل کیا ہے اس وقت. میں ایگری کرتا ہوں. اور میڈم یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہی کراچی کو موٹر وے نہیں ملتا, کراچی کو اس کا ترقی کا حق نہیں ملتا. یہ ایک پلان ہی ہے کہ کراچی کو اس کا شیئر نہ ملے. بھائی کراچی کو تو کچھ بھی نہیں ملا, کراچی کو تو اس کے صحیح نمائندے بھی نہیں ملتے جن کو وہ ووٹ دیتے ہیں. تو سارے مسائل جو ہے نا وہ بہت پریشان. میڈم آدھے سے زیادہ نمائندے تو آپ کے ہیں. میڈم آپ کہہ رہے ہیں کراچی کو صحیح نمائندے نہیں ملتے, مجھے بات یہ ہضم نہیں ہوئی. بتا رہی ہوں آپ کو کہ بہت سارے نمائندے ایسے ہیں جو نہیں کراچی. آپ کہہ رہے ہیں کراچی سے MQM والوں کا صفایا ہو جائے تو کراچی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے.
تو یہیں رہنے دیں کیونکہ ہم مسائل کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ اگر صحیح نمائندے بھی مل جائیں تو میں نے جو مصیبت بتائی ہے وہ اصل یہی ہے کہ کراچی کی آبادی اس کے بہت زیادہ ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں. ہاشم رضا زیدی صاحب کمشنر تھے. میں نے ان سے کہا کہ محرم بھی شروع ہو رہا ہے, درمیان میں سڑک ہے, دونوں طرف امام بارگاہ اور مساجد ہیں اور گھٹنوں گھٹنوں پانی بھرا ہوا ہے, آپ کچھ کریں. انہوں نے میری بات کو بہت عزت دی, بڑا آنر دیا. صبح ہی صبح وہاں پہ سب پہنچ گئے اور جب سارا کام ہو کے وہ اینڈ کی طرف آئے تو انہوں نے کہا بھائی میں آگے کا کیا کروں, میں نے جہاں تک لائن لے کر آیا ہوں اس کے آگے کی لائن اتنی پتلی اور یہاں سے میں اتنا سارا بڑا سب کچھ لے کر آیا ہوں سسٹم آپ کا بنا کے, اتنی آبادی بڑھ گئی ہے کہ یہ میں کیسے کروں. جہاں پورے ملک کا مسئلہ آبادی ہے وہاں کراچی کا بھی مسئلہ آبادی ہے. میں سیاسی باتوں کو اگر اس سے ہٹا کے کروں تو سیدھی بات یہی ہے کہ آبادی سے کراچی کا برا حال ہے. ارشد صاحب, آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے میرا دل چاہ رہا ہے یہ کہنے کو, تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جو چھپا رہے ہو؟ فرمائیے حضور. ہم تو پتہ ہے سب کو. بس میری بہن اصل میں میرے سامنے ہے, اس پر بیٹھی. میں صرف ان سے اتنی ریکویسٹ کروں گا, میں مزید بحث میں نہیں جاؤں گا ورنہ پھر وہ ڈسٹرب ہو جائے گی باتیں ہماری. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں اس پروونس کے, جنہوں نے پڑھا بھی یہیں سے, جن کے بچے بھی یہیں پڑھ رہے ہیں, جو رہتے بھی یہاں ہیں, پانی بھی یہاں کا استعمال کرتے ہیں, بجلی بھی یہاں کی استعمال کرتے ہیں, ان سے بھی کہہ دیں کہ کراچی کا شناختی کارڈ بنوا لیں, اپنے آپ کو کراچی کی مردم شماری میں گنوا لیں, کیونکہ ایسا نہیں ہے. اب وہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی جتنے لوگ تمام صوبوں سے آ رہے ہیں وہ بھی اس کو فالو کریں گے. تو سب سے پہلے انہی سے سٹارٹ لے لیں جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں پروونس کے. اب آ جائیں بات, دیکھیں کراچی کو دل کے دوروں سے شروع کریں, دل کے دوروں سے شروع کریں ارشد بھائی. آپ دل کے دوروں کی بات کر رہے ہیں, میں اپنی پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا دوں کہ جو ٹریولنگ ڈسٹینس مجھے 20 منٹس کا ہوتا ہے, 30 منٹس کا ہوتا ہے, مجھے 1 گھنٹے میں وہ ٹریولنگ ڈسٹینس کرنا پڑتا ہے. دا ریزن بینگ از کہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, ٹریفک مینیج نہیں ہو رہا. ٹریفک جو ہے کراچی میں آج سے تقریباً 10 سال پہلے جو ہے 200 سوا 200 ٹریفک لائٹس تھیں, آج صرف 65 ٹریفک لائٹس ورکنگ کنڈیشن میں ہیں. کراچی میں جہاں انہوں نے راؤنڈ اباؤٹ پہ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک ہو رہا ہے, وہاں کہتے ہیں فلائی اوور بنا دیں. ارے وائی فلائی اوور, آپ اس کو راؤنڈ اباؤٹ کو کٹ کر کے آپ پھر وہی سیمنٹ اور سریا استعمال کرو, راؤنڈ اباؤٹ کو کٹ کر کے وہاں پہ ٹریفک سگنل دیں, باقی گرینری چھوڑیں وہاں پہ. تو کراچی کو تو نہ ان کے پاس کوئی پلاننگ ہے نہ مس مینجمنٹ اتنی ہے. کراچی کی ریکوائرمنٹ جو ہے 15,000 بسیں ہیں, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے ٹرانسپورٹ کی, اور کراچی میں کبھی 200 بسیں آتی ہیں, کبھی 400 بسیں آتی ہیں. اس کے علاوہ آج بھی کراچی میں مزدور جو ہے وہ منی بس کی چھت پر سوار ہو کر سفر کر رہا ہے, اور پھر وہ کھڈوں میں جس طریقے سے جاتے ہیں. دیکھیں موٹر سائیکل سواروں کو ڈسپلن میں کون لے کر آئے گا؟ آپ نے ایک مہم چلائی, میرے خیال سے مشکل سے 1 مہینہ چلی, لیکن کچھ چیزیں ڈسپلن میں آئی تھیں, لیکن اس کے بعد پھر آپ جو ہے خود کھو جاتے ہو اور پھر وہ ڈسپلن پھر ختم ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں جو موٹر سائیکل سواروں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ موٹر سائیکل سواروں کی 90% ان کی غلطی سے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کسی ٹریفک سگنل کو فالو نہیں کر رہے ہوتے, وہ رانگ سائڈ آ رہے ہوتے ہیں. اگر ہمارے یہاں صرف ٹریفک کو ڈسپلن میں کر لیں, صرف سڑکوں کو صحیح کر لیں, کراچی کی کوئی سڑک آپ کے علم میں صحیح نہیں ہے, آپ کوئی غرض یہ کہ جو کراچی میں جس طریقے سے ہر چیز اتنی ان پلانڈ اور اتنی ہیپ ہیزرڈ ہو گئی ہے کہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے اس کو مینیج کریں گے. اس کو کراچی ہیز بیکم اے فیلئر, ٹوٹل فیلئر. اور یہاں پر جو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ بیمار ہو رہے ہیں, ذہنی طور پر بیمار ہو رہے ہیں. ہم خود جب ذہنی طور پر بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جب ہم 1 گھنٹہ ٹریفک میں زبردستی کا پھنستے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں لیکن وہ نہیں ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ جان بوجھ کر کیا کراچی کے لوگوں کو ایک ذہنی مریض بنایا جا رہا ہے. کراچی کی پاپولیشن کی جو بات کی تھی شیلا رضا نے, تو میں آپ کو پھر بتا دوں کہ کراچی کی پاپولیشن اگر آپ نے جس دن صحیح گن لی تو کراچی رورل اور کراچی اربن کی پاپولیشن اتنی ہو جائے گی کہ کراچی سے چیف منسٹر الیکٹ ہو سکے گا. لیکن کراچی کی پاپولیشن اگر صحیح گن لی تو پھر اس کا پرابلم وہ کہتے ہیں نا سر, جو پنجاب سے جیتے گا وہی پرائم منسٹر بنائے گا. یہ پاور صرف پنجاب کے پاس ہی ہے, شاید مجھے لگتا نہیں کسی اور صوبے کو ملے گی. بھائی دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں, کہ دیکھیں صوبوں کو جب آپ سے مینیج نہیں ہو رہا ہوتا تو آج کے وقت کی ضرورت کے حساب سے ہمیں نئے صوبے بنانے چاہیے. ارشد بھائی میں آپ کے واپس آتا ہوں, ارشد بھائی میں آپ کے واپس آتا ہوں, میں آپ کے واپس آؤں گا. لسانیت پہ نہیں ہونے چاہیے. ہمیں کراچی پہ
اور بھی بات کرنی ہے. نیازی صاحب آپ بھی شامل گفتگو ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی نظر میں کراچی کا مسئلہ کیا ہے؟ 2017 میں کراچی والوں نے بھرپور طریقے سے آپ کو ووٹ دیا تھا, جتوایا تھا. سیڈلی پی ٹی آئی بھی کراچی میں کچھ ڈیلیور نہیں کر پائی. عمران اسماعیل, علی زیدی سب وزیر گورنر بنے, کچھ نہ ہو پایا. نیازی بھائی آپ کی نظر میں کراچی کا مسئلہ کیا ہے؟ اپنا جتوئی صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پروونشل گورنمنٹ نہیں تھی, اس کے باوجود بھی ہم نے اربوں روپے کا جو بجٹ دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, بہت سارے پروجیکٹس دیے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اوپر سے لے کے آپ نے پروونشل گورنمنٹ کو دینے تھے. اب پروونشل گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو پروجیکٹس تھے ان کو شیلا صاحبہ آپ کا یہ جواب سن کے مسکرا رہی ہیں, بھرپور طریقے سے آپ کی باتیں سن کے شیلا صاحبہ مسکرا رہی ہیں. بالکل مسکراتی رہے, اور اسی لیے وہ عوام کی بے بسی پہ مسکرا رہی ہیں نا. وہ اس وجہ سے کہ سب سے بڑا جو کراچی کا مسئلہ ہے وہ کرپشن ہے, سب سے بڑا جو ہے وہ مسئلہ بتہ خوری ہے, پھر مسئلہ جو ہے مس مینجمنٹ ہے. کیونکہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جو جس کو آپ ایک ملک کہہ سکتے ہیں, پاکستان کے اندر ایک منی پاکستان ہے, جو آپ کو 49% آپ کو جی ڈی پی کا جو ہے وہ اپنا اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے, آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ کراچی جو ایک روشنیوں کا شہر تھا اس کو آپ نے اندھیروں کا شہر بنا دیا. چائنا کٹنگ آ گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی جو ہے یہ کس کا ابھی جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ ڈالتی ہیں اپنا سندھ گورنمنٹ پہ, اور سندھ گورنمنٹ جاتی ہے لوکل, حالانکہ گورنمنٹیں دونوں ہیں, اور پھر خود جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہماری چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. تو خود ہی تو پی ڈی ایم میں سارے ہی بیٹھے ہیں, گورنمنٹ میں ہیں, مجھے بتائیں گورنمنٹ میں نہیں ہے تو بتا دیں. اور پھر پوچھتے سوال کس سے کرتے ہیں کہ سوال عوام سے کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سارا میچ فکسڈ ہے جو کراچی میں کھیلا جا رہا ہوں. ارشد وورا صاحب, ہم نے ریسنٹ میں ایک سچویشن دیکھی کراچی کے ہل پارک کے اوپر, زمین کے حوالے سے بتایا گیا قبضہ ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی مبینہ طور کے, اس کے اوپر ایم کیو ایم نے بھی بڑی آواز اٹھائی, جماعت اسلامی نے بھی بڑی آواز اٹھائی, اور پھر ہم نے دیکھا کچھ ایکشن بھی ہوا, کام رکا ضرور ہے, لیکن یہ چائنا کٹنگ تجاوزات کو نیا مسئلہ نہیں ہے کراچی کا. اور اس وقت ایک نیریٹو یہ بھی ہے جو پیپلز پارٹی رکھ رہی ہے کہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی اور سازش کے تحت اس وقت کراچی کے سٹیک ہولڈرز کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے. ایم کیو ایم نئے بلدیاتی نظام کے اختیارات, نئے صوبوں کے نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کر رہی ہے. تو ایک پلان کے تحت ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے سامنے محاذ کھول رہی ہے. آپ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجیے گا, کیا کوئی پلان ہے, اور یہ جو ہل پارک کا سیناریو ہوا تھا آپ کی نظر میں یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے؟ سر دیکھیں, یہ کوئی پلان نہیں ہوتا کہ آپ خواہ کسی کے ساتھ جو ہے الجھیں, خواہ کسی کو جو ہے الزام کسی پہ لگائیں. دیکھیں ایشوز ہوتے ہیں نا, تو پھر ان ایشوز پہ بات کرنی پڑتی ہے. ہل پارک والا ایشو سب کے سامنے آیا, اس پہ جب بات کی تو پھر چیزیں سامنے آئیں, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ لیٹر لکھ دیا یہ فیک این او سیز ہیں فلانا ڈھماکا, اور اس کے بعد بھی اس میں جو ہے نا ایک جس کو کہتے ہیں چور دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا. اور وہ چور دروازہ یہ تھا کہ مرتضی وہاب صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ کے ایم سی کا ہو ہی نہ, یہ کسی سوسائٹی کا ہو, پی سی ایچ ایس سوسائٹی کا ہو, یا جنا سوسائٹی کا ہو, یا کسی اور سوسائٹی کے انڈر کا ان کا اپنا پلاٹ ہو. دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ابھی ایک بیچ میں ونڈو چھوڑی, اور یہ سوسائٹیز کس کے انڈر میں آتی ہیں؟ یہ سوسائٹیز سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہیں. تو ابھی بھی جو ہے نیت خراب ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس پلاٹ کو, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا ایک دفعہ پچھلے پروگرام میں, آپ نے کہا تھا نہیں آپ میرے ساتھ چلیں گے تو چلوں گا. میں اس کے بعد کئی دفعہ وہاں جا کے آیا ہوں, اور ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ملیر ایکسپریس وے ہے اس کی اور بلوچ کالونی والی جو ایکسپریس وے ہے اس کے بیچ میں جو جی ٹی ایس بنایا تھا جہاں کچرا ساؤتھ کا پھینکا جا رہا تھا, اب وہاں پہ جو ہے کرٹنز لگا کے وہاں بھرائیاں شروع ہو گئی ہیں کراچی کو. پھر جو ہے وہاں پر بیچ میں ہائی رائزز بھرائیاں کرنے کے بعد وہاں پر 1940 مجھے لگتا ہے سر جو سیٹیں ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے پاس ہیں اگر وہ ہم پیپلز پارٹی کو دے دیں گے تو شاید وہ کہیں گے کراچی پورا ہمارا ہے تو اب ہم کام کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس وقت بھی کام کریں گے, اور کیونکہ بات یہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ جب چیف ایگزیکٹو ہی اپنے آپ کو یہاں کا گنتا نہیں ہے تو وہ اون کیسے کرے گا اس شہر کو. اسی طریقے سے تمام جو لوگ ہیں دیکھیں اونرشپ جو ہے نا جو کراچی میں پیدا ہوتا ہے, جو پیدائشی کراچی کا ہے, جس کا دل دھڑکن سب کچھ کراچی ہے,
وہی کراچی کا درد محسوس کر سکتا ہے, وہی کراچی کے لیے ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے. 2002 میں K4 شروع ہوا تھا سر, 2002 کے بعد 24 سال گزر گئے. ارشد بھائی سوری وقت کم ہے, شیلا صاحبہ نے رسپونڈ بھی کرنا ہے. شیلا صاحبہ اوور ٹو یو میڈم. ایک لاسٹ جملہ ارشد بھائی. چیف ایگزیکٹو کا حق ہے اس 1999 سے کوئی جہیز میں نہیں لایا اپنے ساتھ. تو سندھ کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ سندھ کے بیٹے ہیں, کراچی سندھ میں کوئی جہیز میں نہیں لایا اپنے ساتھ. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بی بی صاحبہ شہید نے کراچی کا, اب ذرا خاموش ہو جائے, میں نے آپ کی 2 دفعہ کی باتیں سن لی. بی بی صاحبہ نے کراچی کا ماسٹر پلان بنوایا تھا ورلڈ بینک اور ایشین بینک سے 2020, اس کے تحت نعمت اللہ خان صاحب نے بھی کام کیا, اور اس کے بعد جو بھی ناظم آیا اس نے بھی اسی پہ کام کیا. اچھا, بی بی صاحبہ نے 1965 سے 2 پانی کی لائنیں کراچی کو پانی دے رہی تھی, کسی ناظم نے نہیں دیا, بی بی صاحبہ نے تیسری لائن دی. ٹھیک ہے, اور اب جو ہے آپ نے خود ہی دیکھا کہ ہب سے اور مختلف طریقے سے ہم نے کیا کیا. کراچی میں کام ہو رہا ہے, نظر نہیں آ رہا, گننا نہیں چاہتے, یہ الگ بات ہے. میں بھی اسی کراچی میں پیدا ہوئی ہوں, وہیں پلی بڑی ہوں جس کراچی میں 6 گھنٹے پانی نہیں اترتا تھا. آج کراچی دوسرا ہے. یہ میرے بیک ڈور نیبر بھی رہے ہیں. میرے گھر کے سامنے کی سڑک فیصل کینٹونمنٹ میں آتی تھی, اس کو کینٹونمنٹ کی بھی چیزیں ہم نے بنائی. اور کراچی میں کام ہو رہا ہے, بسیں آ رہے ہیں, KCR وغیرہ سب کس کے زمانے میں ختم ہوئے؟ سب کو پتا ہے کس نے ختم کیے. یا چائنا کٹنگ کی بات ہو رہی ہے تو کس کے زمانے میں ختم ہوئی؟ سارے گٹر باغیچے پارک سب تو ختم ہو گئے, آپ لوگ کے زمانے میں ہوئے نا. اور بھائی امجد صاحب, اب بھتہ خوری نہیں ہوتی ہے وہاں پہ, اب بوری بند لاشوں کا زمانہ نہیں ہے, اب چندے فطرے نہیں چھینے جاتے, اب بکرے کی کھالیں نہیں چھینی جاتی. ہم نے سب کے کاروبار بند کر دیے, اور وہاں پہ ایک بہتری آئی ہے, اور وہاں پہ کام ہو رہا ہے. سندھ کو جو ہے بیکاز آف کراچی کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ الیکٹرک بسز چلائی تھی, تو COP 29 میں جو ہمیں کاربن کریڈٹ ملا تھا, ریڈیوس کاربن کریڈٹ, وہ کراچی کی بسز کی وجہ سے چلا تھا. پنجاب میں بعد میں چلی ہیں. اس کے علاوہ مینگرووز جو ہم نے لگائی ہیں اس کا بھی ہمیں کاربن کریڈٹ ملا تھا. جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اس میں سندھ کا نمبر ایشیا میں 6 ہے, اور باقی انڈیا کے گجرات کا ہے. تو اس میں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہم نے ورلڈ بینک اور ایشین بینک سے ہم نے $208 بلین کے جو ہم نے معاہدے کیے ہیں امریکن ڈالرز میں, وہ کراچی کے لیے کیے. اب آپ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہاں پہ کبھی نہیں بات کرتے. وقت ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا. فیڈرل گورنمنٹ ارشد بھائی ایک جملے کی اجازت ہے آپ کو. ارشد بھائی ایک جملہ, وقت ختم ہو گیا ہے, ایک جملہ ارشد بھائی. دیکھیں ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ کراچی کی بربادی شروع ہوئی ہے 1970 کے بعد سے, اور اس کے بعد 1999 سے 2008 کا ایک ٹریک تھا. تھینک یو ارشد وورا صاحب, تھینک یو شیلا رضا صاحبہ, جزاک اللہ. نیازی صاحب کے لیے بھی پروگرام کے آخر میں کراچی والوں کی طرف سے پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت فیلڈ مارشل صاحب سے گزارش کہ حضور خدا کراچی کو صحیح گنا جائے. جب تک کراچی کو صحیح گنا نہیں جائے گا اس کا حق اسے ملے گا نہیں. اللہ کرے کہ ہماری یہ خواہش اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے قبول کرے, آمین. اپنا خیال رکھیے گا. ویوز, I'll see you next on Monday. Until then, اللہ حافظ.